बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 अप्रैल 2022 आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान में गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जो ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ फ़ॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है वो केस चल रहा है, उसके हवाले से आज थोड़ी सी जो है वो गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये केस है क्या और इस हवाले से पाकिस्तान में मौजूद जो कानून है वो कानून क्या कहता है। पाकिस्तान की जो 4 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनमें PTI है, PMLN है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUIF है, इन सब की इस टाइम पे जो फ़ॉरेन फंडिंग है इसके हवाले से तहकीकात हो रही हैं और इन सब के जो अगेंस्ट केसेस हैं वो दर्ज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इनमें से सबसे पहला केस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो जमा करवाया गया था नवंबर 2014 में, तकरीबन 8 साल पहले। और केस जमा करवाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें से एक इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त अकबर एस ख्वाजा, उनकी तरफ से ये रेफरेंस जो है वो ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी फ़ॉरेन नेशनल से फंडिंग ले रही है, इसकी तहकीकात की जाए, इसके ऊपर जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद जो है वो ये केस स्टार्ट हुआ। बार बार जो है वो इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो स्टे ऑर्डर्स लिए गए, उसको केस को रोकने की कोशिश की गई, केस को पब्लिक ना करने की दरख्वास्त की गई और अल्टीमेटली आज 2022 में जो है वो अभी तक ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इस दौरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट भी जो है वो अपनी एप्लीकेशंस जमा करवाएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फाइनेंशियल ऑडिट किया जा रहा है या फिर जिस तरह से फ़ॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए की जा रही हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही निज़ाम जो है वो बनाया जाए और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही जो है उनकी तहकीकात करके मंजर आम पर उनकी फ़ंडिंग के सोर्सेज भी लाए जाएँ। और वो केसेस भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। तो सबसे पहले ये फ़ॉरेन फंडिंग है क्या और वो कौन सी ऐसी फ़ंडिंग है जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक प्रोहिबिटेड या ममनुआ फंडिंग के अंदर आती है, जिसके ऊपर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान में अगर ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी जो ऑपरेशंस हैं, इनके जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, इनको देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 3 कवानीन इस हवाले से मौजूद हैं। सबसे पहला कानून पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट PPA 1962 में बना था जनरल अयूब खान के दौर में। बाद में इसी PPA 1962 को पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर PPO 2002 में भी कंटिन्यू किया गया, जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है वो इसकी दोबारा से जो है वो तजदीद की गई। और इस वक्त जो इलेक्शन एक्ट्स है 2017 जो कि नवाज़ शरीफ के दौर में गुज़िश्ता दौर में जो है इसको जो है वो नए सिरे से बनाया गया था, तजदीद की गई थी। ये तीनों जो एक्ट हैं बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो वर्किंग है उसके हवाले से जो है वो गाइडलाइंस फराहम करते हैं। ऑब्वियसली अब इलेक्शंस एक्ट 2017 आ चुका है तो जो गुज़िश्ता दोनों हैं वो रिपील हो चुके हैं और उन्हीं की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन एक्ट 2017 में शामिल हैं। तो इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो तहत जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं, अपनी जो डेट अफेयर्स हैं वो चला रही होती हैं। फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ये पाबंदी है कि उन्होंने बाहर के किसी सोर्स से पैसे नहीं लेने। एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल फाइनेंस डेटाबेस के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 180 ममालिक में से तकरीबन 123 के करीब ऐसे हैं जो कि किसी भी किस्म की फ़ॉरेन फंडिंग को जो है वो प्रोहिबिट करते हैं, उसको ममनुआ करार देते हैं, इलीगल करार देते हैं। और इनमें से तकरीबन 103 ममालिक ऐसे हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को इलेक्शन लड़ने के लिए किसी फ़ॉरेन सोर्स से पैसे लेने से मना करते हैं। और तकरीबन 128 ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के को ये पाबंद करते हैं कि वो किसी भी फ़ॉरेन कॉरपोरेशन या फ़ॉरेन जो फर्म है उससे भी पैसे नहीं लेंगे। तो पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क ऐसा नहीं है
کہ جو فارن فنڈنگ کے اوپر پابندی لگاتا ہے. یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ جو اس کے اندر الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر جو لیٹسٹ تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ نواز شریف کے دور میں ہوئی ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس سٹارٹ ہونے کے بعد ہوئی ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. پہلے تھوڑا سا میں ذرا فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. جو ہمارا الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اس کا آرٹیکل ہے 17 اور سب سیکشن ہے 3 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 17 کے مطابق تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ملک کے اندر رائج قوانین کا احترام کریں گی, اس کی پابندی کریں گی. تو اس ٹائم چونکہ الیکشن ایکٹ 2017 پاکستان کا ایک باقاعدہ قانون ہے تو اس حوالے سے یہ پابندی ہے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر کہ وہ الیکشن ایکٹ کی پابند ہیں. سیکشن 204 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, جو یہ کہتا ہے کہ اینی کنٹریبیوشن اور ڈونیشن میڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی اینی فارن سورس انکلوڈنگ اینی فارن گورنمنٹ, ملٹی نیشنل اور پبلک اور پرائیویٹ کمپنی, فرم, ٹریڈ اور پروفیشنل ایسوسیشن اور انڈیویژول شیل بی پروہیبٹڈ. تو اس حوالے سے بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے باہر موجود تمام تر غیر ملکی کارپوریشنز, فرمز, ایسوسیشنز, ملٹی نیشنل کمپنیز, فارن گورنمنٹس یا انڈیویژولز, ان میں سے کوئی بھی بندہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کو پیسے نہیں دے سکتا, فنڈنگ نہیں کر سکتا. یہاں پر ایک جو ہے وہ ایکسیپشن رکھی گئی ہے کہ وہ پاکستانی نیشنلز جو نادرا کے ریکارڈ کے مطابق پاکستانی اوریجن سے ہیں اور ان کے پاس پاکستان وہ جو ہمارا اوورسیز شناختی کارڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ موجود ہے اور وہ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں, وہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ڈونیشن دیتے ہیں, کوئی اس کی فنڈنگ کرتے ہیں تو وہ فارن فنڈنگ کے اندر نہیں جو ہے وہ فال کرے گا, ان کو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کی ضرورت کیوں آتی ہے. پوری دنیا کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو وہ کراؤڈ فنڈنگ سے چلتی ہیں, یعنی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے انتظامات کرنے کے لیے, الیکشن کے انتظامات, جلسوں کے انتظامات کرنے کے لیے, اپنا انتظام چلانے کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ اپنے سپورٹرز اور اپنے ووٹر سے لیتے ہیں یا پھر اپنے ان الائز سے لیتے ہیں جو کہ ان ایسی کارپوریشنز یا ایسی آرگنائزیشنز جو ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. امریکہ میں بھی یہی ہے, پوری دنیا میں یہ نظام ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کراؤڈ فنڈنگ کا جو نظام ہے یہ موجود ہی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو پیسے کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں یا انہوں نے اپنا انتظام چلانے کے لیے پیسے کہاں سے لینے ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے کوئی واضح طور پر اسٹریٹجی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کبھی بھی نہیں ہے اور یہ ہمیشہ سے ایک بڑا شیڈی قسم کا معاملہ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے اپنے ووٹرز اور اپنے سپورٹر سے باقاعدہ ڈونیشنز لے کر, چندہ لے کر ان کی فنڈنگ جو اپنی پولیٹیکل پارٹی اس کے انتظامات چلانے کا جو ایک سسٹم ہے وہ ڈیوائز کیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں سے تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی اوورسیز پاکستانیوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے یا پھر سب سے زیادہ ایکسیپٹنس ہے, اور اوورسیز پاکستانی ایک بہت بڑا سورس آف فنڈنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, جو کہ اس کو بہت زیادہ پیسے بھی دیتے ہیں. اب جب 2014 میں یہ کیس سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد 2017 میں الیکشن ایکٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئیں, اور یہ تبدیلیاں بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو کہ نواز شریف کے دور میں کی گئی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے اس کیس کو سامنے رکھتے ہوئے. جو پرانا ہمارا 1962 کا جو ایکٹ تھا اس کے اندر اور پی او 2002 کے اندر بھی یہ چیز شامل تھی کہ سبسٹانشل پورشن آف اٹس فنڈنگ فرام فارن نیشنلز, یعنی اگر آپ فارن نیشنل سے ایک سبسٹانشل اماؤنٹ لیتے ہیں, ایک قابل ذکر اماؤنٹ لیتے ہیں, تو تب جا کر وہ فارن فنڈنگ کہلائے گی. اس سبسٹانشل کے ورڈ کو ختم کر دیا گیا ہے اب الیکشن ایکٹس 2017 کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اتنی سی اماؤنٹ بھی لیتے ہیں جو کہ سبسٹانشیل نہیں ہے, مطلب کچھ $1000 بھی اگر آپ نے لے رکھے ہیں, تو وہ بھی فارن فنڈنگ کے اندر ہی آئے گا. اس سبسٹانشیل کی بجائے اینی کا ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ اگر آپ اف یو ٹیک اینی کائنڈ آف فنڈنگ, تو یہ سبسٹانشیل کا ورڈ وہاں سے نکال دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ الیکشن ایکٹ 2017 ہے, اس کے اندر یہ جو تبدیلی کی گئی ہے
یہ دیکھنے میں اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کا جو کیس ہے اس کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتے ہوئے اس کے اندر یہ والی تبدیلی کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی انٹرنیشنل انڈیویژول اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو تھوڑی سی اماؤنٹ بھی ڈونیٹ کرتا ہے تو آپ فورن فنڈڈ کہلائیں گے۔ اگر اس ڈیفینیشن کو ان اٹس ٹرو اسپرٹ دیکھا جائے تو پاکستان کی کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس لاء کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہوئے بچ نہیں پائے گی، ساری کی ساری پارٹیز جو ہیں وہ ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ اب آ جاتے ہیں اس کیس کے اوپر۔ 2014 میں جب یہ کیس رجسٹر ہوا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلے تو یہ چیز کلیم کی گئی جی کہ ہم نے کوئی فارن فنڈنگ نہیں لی۔ بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ ہم ڈونیشنز لیتے ہیں اپنے اوورسیز سپورٹر سے اور ہمارے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو الٹیمیٹلی جب یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ پرسو کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا کہ اٹس کوائٹ پاسبل کہ جو ڈونیشنز ہم لیتے ہیں وہ ساری کی ساری پاکستانی نیشنل سے نہ آ رہی ہوں، لیکن یہ چیک کرنا کہ وہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے یہ پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اس انڈیویژول کا کام ہے جو کہ آپ کے لیے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں جو تحریک انصاف نے اس کیس کے دوران لی ہیں۔ اب دا پوائنٹ از، اگر اس قانون کو سامنے رکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے اوپر پولیٹیکل جو فارن فنڈنگ ہے وہ تو سیدھی سیدھی منظور ہو جاتی ہے، کیونکہ اٹس کوائٹ پاسبل کہ جب آپ نے لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ باہر اوورسیز پاکستانیوں سے یا پھر فارن جو سورسز ہیں ان سے اکٹھے کیے ہیں ڈونیشنز میں، تو ان میں سے کوئی انڈین بھی ہو سکتا ہے، کوئی امریکن بھی ہو سکتا ہے، کوئی برٹش بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرے ملک سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے آپ کو ایون کچھ $1000 یا کچھ $100 بھی آپ کی اس میں فنڈنگ کی ہے، ڈونیٹ کیا ہے آپ کو، تو آپ فارن فنڈنگ کی اس ڈیفینیشن کے انڈر ہی آ جائیں گے۔ اچھا، اب اس جرم کی سزا کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو سب سیکشن 4 میں لکھی گئی ہے الیکشنز ایکٹ میں کہ اگر کسی قسم کی بھی کوئی فارن فنڈنگ کی جاتی ہے تو اس کے لیے پہلی پینلٹی یہ ہوگی کہ جو بھی ایسے فنڈز ہوں گے جو کہ کسی دوسرے فارن سورس سے آپ کو ملے ہوں گے، بحق سرکار ان کو ضبط کر لیا جائے گا اور آپ کو اس کے اوپر جرمانہ کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ان دونوں سزاؤں کے لیے تیار ہے اور وہ خود یہ آفر کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی فارن فنڈنگ ایسی ملتی ہے جو کہ قانون کے خلاف ہے تو آپ اس کو ضبط کر لیں اور ہم اس کے لیے فائن بھی پے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جو اس حوالے سے ایک کنڈیشن ہے وہ زیادہ سیریس نیچر کی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ڈیسائیڈ کرتا ہے، ڈیسیژن لیتا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، تو وہ اس وقت کی وفاقی حکومت کو ایک ریفرنس بنا کر بھیج دے گا اس پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ کہ اس پولیٹیکل پارٹی نے فارن فنڈنگ لی ہے۔ وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس ریفرنس کو سپریم کورٹ میں بھیج دے گی ایک ڈیسیژن لے کر کہ اس پارٹی کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے، اس کو ڈیزالو کر دیا جائے کیونکہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ سپریم کورٹ 15 دن کے اندر اندر اس ریفرنس کے اوپر فیصلہ کرے گا، اور اگر تو سپریم کورٹ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے تو وہ وفاقی حکومت کی اس ریفرنس پر، اس ڈیکلیریشن پر اس پارٹی کو ڈیزالو کر دیا جائے گا، پارٹی ختم ہو جائے گی اور اس پارٹی کے جتنے بھی لوگ ایم این اے یا ایم پی اے ہوں گے وہ اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، وہ پولیٹیکل پارٹی بین ہو جائے گی۔ تو یہ تو الٹیمیٹ سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس سلسلے میں۔ لیکن اس حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ آج تک پاکستان میں فارن فنڈنگ کے حوالے سے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یہ کارروائی نہیں کی گئی، اس لیے اس قانون میں بہت ساری چیزیں ایمبیگوس بھی ہیں۔ فار ایگزامپل، پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ہم نے کوئی اتنی کو میسو فنڈنگ جو ہے وہ کسی فارن نیشنل سے نہیں لی۔ ہو سکتا ہے کچھ 100 یا کچھ $1000 نکلے ہوں ہمارے ٹوٹل اکاؤنٹ میں سے، تو آپ وہ جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی فنڈنگ نہیں ہے کہ کیونکہ لاء کی ٹرم میں فارن فنڈنگ جو ہے اس کو ایک اور ٹرم میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کسی باہر کی حکومت سے یا باہر کی آرگنائزیشن سے پیسے لے کر کوئی پالیسی میکنگ کی ہو ایسی جس نے پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا ہو یا پھر آپ نے پاکستان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ کام کیا ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو کہ اس طرح کی فارن فنڈنگ کے اوپر بین ہوئی ہے، نیشنل عوامی پارٹی تھی، نیب کی پارٹی خیبر پختونخوا میں،
اس کو بین کیا گیا تھا کہ اس نے انڈیا سے فنڈنگ لے کر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کیا ہے. تو اس کے علاوہ تو آج تک پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے بین نہیں ہوئی. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اب جب یہ کیس سپریم کورٹ یا پھر جو ڈفرینٹ عدالتوں کے سامنے جائے گا تو وہ اس قانون کی تشریح بھی کریں گے کہ فارن فنڈنگ سے آخر مراد کیا ہے. کیا جو باہر کا پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہر رہنے والے لوگوں سے جب فنڈنگ کرتی ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ کو بھی چیک کریں کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے, یا پھر وہ کتنی اماؤنٹ ہوگی آپ کی ٹوٹل فنڈنگ کی, کہ اگر وہ آپ کو کسی فارن نیشنل سے ملتی ہے تو اس کو فارن فنڈنگ کہا جائے گا. کیونکہ یہاں پر جو فارن فنڈنگ ہے وہ کسی حکومت کی طرف سے فارن فنڈنگ نہیں ہو رہی یا کسی آرگنائزیشن کی طرف نہیں ہو رہی. اگر کوئی انڈیویجول بھی آپ کو جو ہے وہ کچھ پیسے دیتا ہے, کچھ ڈالرز بھی دیتا ہے, تو آپ فارن فنڈنگ کی اس ڈیفینیشن میں فال کر جاتے ہیں. سو یہ تو ہے پاکستان کے اندر قانون اور ابھی تک جو اس کیس کے مضمرات ہیں یا اس کیس کی جو صورتحال ہے. یہ کیس کافی سلو چل رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اسٹے آرڈرز بھی کافی جو ہے وہ اپلائی کیے تھے, لیکن اس موجودہ الیکشن کمیشنر آف پاکستان جن کے خلاف تحریک انصاف جو ہے وہ کافی زیادہ احتجاج بھی کر رہی ہے کہ یہ نون لیگ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, ان کے دور میں جو تمام اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, نون لیگ, پی ٹی آئی, نون لیگ پیپلز پارٹی, جے یو آئی, فے وغیرہ کو تقریباً 8-10 پارٹیز نے مل کر ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی. یہ مارچ کی بات ہے, جس کے فوراً بعد جو ہے یہ فیصلہ آ گیا, کیونکہ ہائی کورٹ میں جے یو آئی فے کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل بھی کی گئی تھی کہ فوری طور پر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے. اور اس کے فوراً بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے, جسٹس محسن نے یہ فیصلہ دیا کہ 30 دن کے اندر اندر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف یہ جانتی ہے کہ جو قانون بنایا گیا ہے یا جس طریقے سے قانون کو لے کر آگے چلا جا رہا ہے اس کے مطابق تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کے اوپر کافی احتجاج کیا اور انہوں نے ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, جو 2 رکنی بینچ نے سنی, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کا یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کو 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کرنے کی ضرورت, اور آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو فیصلہ ہے وہ اکٹھا کریں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے معاملات کو اکٹھا لے کر چلیں. جس کو پاکستان تحریک انصاف نے ویلکم کیا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے, کیونکہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز میں ایک بڑا بنیادی ڈفرینس یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس کم سے کم اپنی تمام تر رسیدیں موجود ہیں, اپنے تمام تر بینک ریکارڈز موجود ہیں جو انہوں نے ڈونیشنز اکٹھی کی ہیں کہ ہمیں کہاں سے کتنے پیسے آئے ہیں, کون سے بینک چینل سے آئے ہیں اور کس کس بندے نے پیسے دیے ہیں. ان کا کیس یہ ہے کہ وہ جو پیسے دیے ہیں ان میں سے کچھ لوگ فارن نیشنل ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی یا پھر نون لیگ وغیرہ کا جو فارن فنڈنگ کا کیس جس کے اگینسٹ اپلیکیشن پاکستان تحریک انصاف نے دے رکھی ہے, ان کے پاس بہت ساری چیزوں کے معاملات کی کوئی رسید بھی موجود نہیں ہے, بہت سارے معاملات کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا, ان کا جو ہے وہ ڈونر کون ہے, ان کو کون فنڈنگ کرتا ہے. کیونکہ زیادہ تر جو تحریک پاکستان پیپلز پارٹی ہو گیا یا پھر جو نون لیگ ہے, ان کی جو سورسز آتے ہیں وہ بہت زیادہ شیڈی ہیں, بہت زیادہ ان کا جواب جو ہے وہ بینک کی ایک پراپر ٹرانزیکشن کی صورت میں موجود نہیں ہوتا. ان کے اپنے کچھ بزنس ٹائکونز ہیں جو ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, پھر ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹ سے ان کو پیسے آئے ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ ڈکلیئر نہیں کیا یا پھر ان کے اوپر ٹیکس کی اماؤنٹ جو ہے وہ پے نہیں کی گئی, تو ان کا کیس جو ہے وہ ان سے زیادہ سیریس نیچر کا بن جاتا ہے. اب ہیونگ سیڈ آل دس, اگر اس قانون کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی, کوئی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی اسمبلی میں نہیں رہ سکے گی, تمام پولیٹیکل پارٹیز بین کرنا پڑیں گی آپ کو. سو اس معاملے میں اب عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جائیں گے کہ یہ قانون جو ہے اس کی حرف بحرف جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے, یا پھر اس معاملے میں جو کورٹس ہیں وہ پرپز فل ہو کر ایک ڈیسیژن دیں گی, جو کہ عام طور پر کورٹس کرتی ہیں کہ وہ حالات و واقعات دے کر اس چیز کا فیصلہ کیا کرتی ہیں کہ قانون کیا ہے اور اس قانون کی امپلیمنٹیشن موجودہ حالات میں کیسے ہو سکتی ہے. کیونکہ اس قانون کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو بھی مزید انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو جہاں تک بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز یا سپورٹرز کی, تو ان کو اس معاملے میں میرا نہیں خیال کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس تقریباً 2.25 کروڑ کے قریب گزشتہ الیکشن میں جس نے ووٹ لیا ہے, آپ ایسی پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کر سکتے. دس از سم تھنگ دیٹ از ناٹ پریکٹیکل ایٹ آل, اور ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ بین کر دیں. ملک کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا کیاس لانے والی بات ہے.
اور ان کیس اگر اگینسٹ آل آڈز ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. دے کین جسٹ چینج دیئر نیم, دے کین کم اپ ود لائک پاکستان تحریک انصاف ری یونین, پاکستان تحریک انصاف اینی تھنگ ایلس, پاکستان تحریک انصاف عمران خان, وہ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. اور یہ ایسا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو نئے نام کے ساتھ رجسٹر کروا لیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ابھی جو ایکچوئل نام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے, ایک پی کا اضافہ ہے. عام لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا, سو وہ نئے نام کے ساتھ دوبارہ رجسٹر ہو جاتے ہیں. بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز کی نوبت یہاں تک آئے گی کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو, جس کی پریزنس پاکستان کے ہر ایک صوبے کے اندر موجود ہے, ہر ایک اسمبلی کے اندر ان کے ایم پیز اور ایم این ایز موجود ہیں, سینٹ کے اندر ان کی ایک جو ہے وہ کنسیڈریبل اماؤنٹ موجود ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کا ہے, پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے وہ اس پارٹی کا چیئرمین ہے. ایسا کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فارن فنڈنگ کیس میں بین کیا جائے. فائن ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ جرمانہ کیا جا سکتا ہے, اور کسی حد تک جو ہے وہ شاید ان کی جو فارن ڈونیشنز ہیں ان کو کانفسکیٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس سے زیادہ اگر فار ایگزامپل کچھ بھی ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی اس سٹانس کے ساتھ جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کا جو ریئیکشن آئے گا پاکستان کے جو ادارے ہیں اور پاکستان کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے, پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس ریئیکشن کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو یہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈسکشن تھی جس کے حوالے سے ہمیں آج کل نیوز میں کافی زیادہ سننے کو مل رہا ہے. لیٹ سی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور فائنلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس کیس کا کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. اللہ حافظ.